खुश आमदीद लिसनर्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 8 ऑफ तू समंदर में साहिलों की हवा अस कलम तानिया ताहिर। और नॉवल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। नैना गुस्से से ये चीख व पुकार सुन रही थी। वो सब बहुत ही खुश थे, लेकिन वो इन सब समेत अपने तड़पते शोहर के अरमानों पर भी पानी फेरने वाली थी। बस थोड़ा सा कहीं कहीं नैना को दुख हुआ था बलाज के बारे में सोचकर, मगर इंतकाम पर वो भी हावी हो गया। इसने बलाज को फ़ोन मिलाया था। यस डार्लिंग, इसकी खनकती हुई आवाज़ उभरी क्योंकि वो सुल्तान तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। सुल्तान पुलिस कस्टडी में था। आज इसके कदम ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो बड़ी हवेली की तरफ ही आ रहा था। कहाँ हैं आप? इसने पूछा तो वो मुस्कुरा दिया था। क्यों, आप याद कर रही हैं? बलाज लहक कर बोला था तो नैना भी मुस्कुरा दी थी। बहुत ज़्यादा, नैना ने दिल की बात कही। वो बोर हो रही थी और इसे बलाज की ज़रूरत थी। अरे, बलाज हंस दिया। ओके, मैं पहुंचता हूँ, बड़ी हवेली वेट करो। फिर ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि तुम शादी तक दोबारा याद नहीं करोगी। वो दिल खोल कर हंसा। नैना झिझक गई थी, दांतों तले लब दबा लिए। बलाज जानता था वो अब शर्मा रही होगी, तभी इसने सेल बंद करके रूबरू बात करने का सोचा था। सीन चेंज। आर्यन को तड़पा तड़पा कर वो दोनों घर ले आए थे। सभी इसको देखकर हैरान थे। वो वक्त की बिल्कुल कॉपी लग रहा था। इसकी पर्सनैलिटी में इतना चेंज आएगा कोई नहीं जानता था। वो सबसे मिला और शहरी से भी अच्छे से मिला। शहरी इससे मिलकर रो दी, जबकि इसने इससे पहले वो उससे भी माजरत करती। आर्यन ने इसे टोक दिया था और शहरी के सर पर प्यार किया। रहने दो, तुम्हें एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। इसने इसके सर पर हाथ रखकर कहा। सभी इसके इतने मौदबाना अंदाज देखकर हैरान थे, मगर खुश भी थे। आबिश ने तो आर्यन की नज़र उतारी, जबकि बलाज, बारी और माज आईब्रो उचकाकर उसकी जानिब देख रहे थे। बहुत ओवर हो रहा है अब ये, बारी ने तिल मिलाकर कहा था, जबकि बलाज की आंखों में अरसाबाज शरारत का अंसर उभरा और वो इन दोनों के कानों में घुसकर अपने दिमाग की कारस्तानी बताने लगा कि गलती से दुरीद ने इसकी कारस्तानी सुन ली थी और बलाज के शाने पर हाथ रखा। जिगर, शादी हो रही है भाई, अब तो सुधर जाओ। दुरीद ने इसकी जानिब देखा, जबकि वो खिसिया ही गया था। दुरीद ने बारी और मास की जानिब देखा, बल्कि घूरा था, तो वो दोनों तो रफू चक्कर हो गए। जबकि दुरीद ने बलाज को घेरे में लिया और शाम होने वाले फंक्शन के बारे में डिस्कस करने लगा। मेहंदी का फंक्शन बड़ी हवेली के लॉन में ही मनाकत किया गया था, क्योंकि लॉन ही इतना बड़ा और ख़ूबसूरत था और दुरीद ने बेटे के लिए इस लॉन को ऐसा बना दिया था कि दुनिया जो दुरीद की शादी नहीं भूली थी, बलाज की भी भूलने वाली नहीं थी। बलाश तो हवाओं में उड़ रहा था। नैना का हुस्न वहाँ मौजूद सब लोगों को मात दे रहा था और इनकी जोड़ी चांद सूरज के मुवाफिक लग रही थी। नैना ने बलाज की पसंद का लेमन कलर का कामदार लिबास जेबतन किया हुआ था, जबकि अलीश ने भी बारी की पसंद का लिबास पहना हुआ था, मगर वो कुछ डरी हुई थी और बलाज की खुशियाँ उरूज पर थी, जबकि नैना ने पलक उठाकर भी किसी को नहीं देखा था। मेहंदी की रस्म मुकम्मल हुई तो फ़ोटो सेशन शुरू हो गया। बलाज मुख्तलिफ़ किस्म के पोज दे रहा था। काफ़ी देर वो रोमांटिक पोज में खामोश खड़ी नैना के भी छक्के छुड़ा गया था और ख़ुद ही कहका लगा गया, जबकि लोगों की राय थी कि ये तो अपने बाप पर भी हाथ फेर गया। अलगर्ज सबकी खुशियाँ दीदनी थी। जब कपल शूट कर लिया गया तो बलाज ने खुद कैमरा लेकर नैना के लातादाद अपनी मर्ज़ी से पिक्स ले डाली थीं। सभी इसकी दीवानगी देखकर मुस्कुरा रहे थे, ख़ास तौर पर दुरीद बख्त। इसका तो सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया था। आबिश भी बेपनाह खुश थी। कुदरत ने इसकी झोली में हर खुशी और दुरीद बख्त का साथ लिख दिया था। इसने बख्त की जानिब मुस्कुराकर देखा। बख्त की भी तवज्जो इसी तरफ थी। ऐसे न देखो जानम, मर जाऊंगा, इसने अदा से कहा तो आबिश ने मुंह बनाया। कोई अच्छी बात कर लेते खुदा के लिए, आबिश ने नाराज़गी से कहा तो दुरीद ने चुपके से एक बेबाक शरारत कर डाली। सब बलाज के कारनामे देख रहे थे, तभी इसने सबके सामने शौक हरकत की, जबकि आबिश तो शर्म से दोहरी हो रही थी। वो जल्दी से दुरीद के पास से हट गई। मज़ीद इसके पास खड़ा होकर वो अपने औसान ख़ता नहीं करना चाहती थी।
مہندی کا فنکشن بخیریت تمام ہوا تو بارات کی دھوم تو دیکھنے لائق تھی، جبکہ نینا کے ہاتھ پاؤں ایسے پھولے ہوئے تھے اس کی کپکپاہٹ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، جبکہ بلاج کی شوخی بھرے میسج دیکھ کر وہ اور ہمت ہار رہی تھی۔ ڈارلنگ، آج بخشش کی امید مت رکھنا، اس نے میسج پڑھا۔ بیوٹیشن اس کے حسن کو ایسے نکھار رہی تھی کہ کسی کی نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی اس پر سے۔ جو دیکھ کر جاتا وہی اس کی نظر اتارتا رہا تھا۔ ایک شور، ایک ادھم سا مچا ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ جو کیا اس کے لیے شرمندہ ہو سکتی ہوں میں، مگر درید کے ساتھ جو میں کر رہی ہوں اس کے لیے مجھے پچھتاوا نہیں، مگر میرا دل اتنی زوروں سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ یہ تو وہ لمحہ ہے جس کا ہر پل انتظار کیا، پھر ایسی کیا بات ہے جو مجھے اتنا رونا آ رہا ہے؟ اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا جب نینا سوچوں میں گم تھی۔ نہیں، اگر یہ سچ ہے کہ مجھے بلاج سے محبت ہے، اس نے سوچتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے، تو یہ اٹل حقیقت ہے کہ بخت سے مجھے نفرت ہے، شدید نفرت۔ نخوت سے سوچ کر اس نے خود کے جذبات پر قابو پایا۔ گھوڑی پر بیٹھا بلاج بخت کی طرح نیچے اتر کر بھنگڑے ڈالنے لگا۔ سب کے کہکے نکلے تھے۔ علیش اور نینا اسٹیج پر بیٹھی تھیں، جبکہ آبش بلاج اور بخت کو خوش آمدید کر رہی تھی۔ شہری نینا کی بجائے علیش کے پاس کھڑی تھی، جبکہ پری مروت میں نینا کے پاس تھی۔ پری، مجھے واش روم جانا ہے۔ نینا نے اپنے سر پر کھڑی پری کو ہٹانا چاہا تھا۔ اوکے، آپ کو میں لے چلتی ہوں، وہ بولی اور اس کا ہاتھ پکڑا تو نینا نے ہاتھ جھٹکا۔ میں خود نہیں جا سکتی کیا؟ نینا ناگواری سے بولی تو پری جھجک کر دور ہوئی تھی۔ نینا اسٹیج سے اتری اور سامنے ہوئے ہنگامے کو دیکھا اور ایک نظر اپنے کلچ میں بند گن پر ڈالی تھی۔ اس کی روح کانپی تھی، مگر زیادہ دیر نہیں۔ وہ واش روم جانے کی بجائے سامنے کی جانب چلنے لگی، مگر سب کی نظروں سے چھپ کر۔ سب اندر داخل ہوتی بارات کو دیکھ رہے تھے۔ بارات گھوم کر اسٹیج کی جانب جانے لگی تو سب کی پشت نینا کی طرف ہو گئی۔ نینا نے بلاج کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے بخت کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ صوفے پر ٹھیک سے بیٹھتا، فضا میں بینڈ کے دھوم دھڑکے اور میوزک کے ساتھ فائر کی آواز ابھری تھی۔ 1 2 3، ایک دم سناٹا چھا گیا۔ دلوں کی دھڑکن باقی رہ گئی۔ بلاج نے حیرت بے یقینی سے سامنے پسٹل سے نکلتے دھوئیں کو دیکھا اور پھر پسٹل چلانے والی کو۔ ایسا معلوم ہوا آج بلاج کے سر پر بڑی حویلی کی در و دیوار گر گئی ہوں۔ کہہ کے تھم گئے۔ سب کی نظریں جہاں ایک طرف نینا پر اٹھی، وہیں آبش کی ہولناک چیخ سے سب نے دل تھامے تھے۔ ہائے میرا بچہ! ماں کی تڑپ بھری آواز، بخت، راحت صاحب کے کانپتے قدموں کی دھاپ، ڈیڈ! دونوں بیٹوں کی پکار، جبکہ شیری کی چیخ، اور زمین پر بلاج کے قدموں میں گرا تڑپتا درید بخت۔ وہ سما بلاج کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ اب بھی نینا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے کانوں میں ایمبولینس کی چیخ و پکار پڑ رہی تھی۔ عجیب سما تھا، اس کی ہارٹ بیٹ جیسے مدھم ہو گئی تھی۔ نینا نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آج اس کا بدلہ پورا ہو گیا تھا، مگر اس کی محبت، ہاں محبت انتقام کی بھیٹ چڑھ گئی تھی۔ بلاج کی نظروں کی بے یقینی نینا کا دل چیر رہی تھی۔ یہ وہ واحد رشتہ تھا جس نے اس سے بے لوث محبت کی تھی۔ وہیں اس کی محبت اس کی بچپن کی بہت ساری محرومیوں کو، جہاں اس کی محبت نے نرم پھویا رکھا تھا، اندر سے انتقام کی آگ نہیں نکال سکی تھی۔ نینا نہیں جانتی تھی آگے کیا ہوگا، مگر وہ اب اس شخص سے بہت دور چلا جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس پر سے نگاہ ہٹا لے۔ اس کی نگاہ اس کے قدموں کو کمزور کر رہی تھی، مگر وہ تو ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، جیسے آج اپنی تکلیف آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار دے گا۔ نینا نے قدم پیچھے لینا شروع کیے اور اس پر سے نگاہ ہٹا لی۔ بھگدڑ مچ چکی تھی۔ میڈیا درید کی باڈی کو کور کر رہا تھا، جبکہ ایمبولینس کا شور بلاج کے کانوں میں ہتھوڑے برسا رہا تھا، اور اس سے پہلے نینا وہاں سے فرار ہوتی، بلاج کی دہاڑ بڑی حویلی میں گونج اٹھی۔ ہارون! اس بے پناہ شور میں اس کی دہاڑ کی تکلیف شاید اس وقت صرف وہ خود ہی سمجھ سکتا تھا۔ یس سر! وہ بوتل کے جن کی طرح اس تک پہنچا۔ بلاج نے اس کے گن ہولڈر سے بندوق نکالی اور فضا میں ایک بار پھر فائر کی آواز گونج اٹھی اور نسوانی چیخ بھی۔ سین چینج۔ باری آرین
आबिश के सिसकियां भरते वजूद को संभाल रहे थे, जबकि बलाज पिछले 3 घंटों से न जाने कौन सी मार्शल आर्ट कर रहा था। मुसलसल आईसीयू के बाहर वो चल रहा था। इसकी चाल का अस्तराब, माथे की तनी रगें, आंखों की सुर्खी और भिजी मुट्ठियां इस वक्त इसके अंदर के जुनून को वाजी कर रही थीं। शाह, साइम, वेश, महरुख, राहत साहब, हैदर, हाशिर सब बेचैन मुस्तरब थे, क्योंकि डॉक्टर का कहना था ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है। एक गोली दिमाग के बिल्कुल नज़दीक से गुजरी है, जबकि दूसरी सीने और तीसरी बाजू पर। हालत तशवीशनाक थी और बचने के चांसेस बहुत कम। तभी वहाँ सब बन पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे। बारी ने बलाज को एक बार फिर आईसीयू के दरवाजे से बेचैनी से झांकता देखा तो ना जाने क्यों इसका दिमाग गुस्से से खौल उठा। वो उठा और बलाज का गिरबान अपनी गिरफ्त में जकड़ा। एक बार फिर सब हैरान व परेशान रह गए, जबकि बलाज के लिए ये दूसरा बड़ा झटका था। आपने आपने मारा है मेरे बाप को, बदला लिया है इस बात का। कातिल हैं आप मेरे बाप के। अरे आप तो भाई कहलाने के लायक ही नहीं। इतनी ज़रूरत थी तो खुद उतारते हमारे सीनों में गोलियां। ये अपनी बीवी का सहारा क्यों लिया? इतनी नफरत हो गई थी मेरे बाप से कि मार ही डाला। जबकि जज्बाती होकर बारी ने 2-3 थप्पड़ बलाज के चेहरे पर मारे तो वो जो जबड़े भींचे खड़ा था, एक झटके से बारी का गला पकड़ा और अपना पूरा जुनून इसने इसकी गर्दन पर डाल दिया कि बारी की आंखें उबल आई थीं। गाली, इसकी गुर्राहट सबने सुनी और बलाज को हटाने की तकदो करने लगे। बलाज छोड़ो उसे। राहत साहब के कहने पर इसने इसे दूर झटका था, जबकि बारी खांस कर रह गया। ये मेरा बाप है, समझा? इसने उंगली उठाकर जिसे सबको हतमी अंदाज में जताया। अच्छा, बारी खांसते हुए बोला था तो बलाज एकदम फिर इसकी जानिब बढ़ा। भाई प्लीज, आर्यन ने इसको पकड़ा था तो वो आर्यन का भी हाथ झटक चुका था। आज इसे अपना आप जैसे बिल्कुल तन्हा लग रहा था। बस एक आवाज, एक पुकार वो अपने बाप की सुनना चाहता था। वो लावा था जिसे दुरीदबख्त ही बंद बांध सकता था, मगर दूर दूर तक इसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी जो इसे नीम पागल कर रही थी। क्यों नहीं कटने दी आपने एफआईआर? बारी का दिल फटने को था। बारी खामोश हो जाओ, शाह ने उसे टोका था तो बलाज इसको घूरने लगा, सुर्ख जिस्म कर देने वाली आंखों से। और इससे पहले वो कुछ बोलता, डॉक्टर 4 घंटे बाद बाहर निकले। वो पल में इस तक पहुंचा था। गोलियां दोनों निकाल ली हैं, बट बैड न्यूज़ ये है कि वो कोमा में चले गए हैं। दिमाग के पास से गुजरने वाली गोली ने दिमाग को शदीद मुतासिर किया है, डॉक्टर ने अफसोस से कहा। तो बलाज के कदमों तले जहां ज़मीन खिसकी, वहीं आबिश तो ये खबर सुनकर बेहोश हो गई। एक बार फिर हंगामा मच चुका था। सीन चेंज। बलाज की शादी, ये बात, ये सोच ही इसके लिए सुहाने रू थी। वो जो कुछ उम्मीदें थीं कि शायद वो इसकी जानिब लौट आए, वो आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई और अरमीश के वजूद को तनका तनका कर गई। विश को भी इसकी हालत से कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था। वो तो चाहती ही थी कि बलाज इसके घर का दामाद बने, मगर वो किसी की खुशी में गम नहीं बनना चाहती थी। इसने अरमीश से दो टुक बात करने का फ़ैसला किया और जब इसने पूछा तो अरमीश का वाजी इकरार और इसकी हालत देखकर इसका दिल कांपा था। आखिर को औलाद थी इसकी। अरमीश को सीने से लगाकर इसने इसकी हिचकियां सिसकियां अपने सीने में समो ली और इसको फंक्शन में जाने के लिए कायल किया था, मगर इसकी हालत और आंखों की वीरानी से वो खुद भी खाइफ हो गई। और फिर शाह को इसकी खराब तबीयत का कहकर शाहविश तो फंक्शन में शामिल हो गए थे, मगर वो अपने ही वजूद को पीट पीट कर गम बना रही थी कि फ़ोन की बैल बजी। अलीश का फ़ोन था। वो क्यों इस वक्त इसे कॉल करेगी? अब तक तो सब इसने अजियत से सोचा था, मगर फिर कॉल अटेंड कर ली और जो खबर सुनने को मिली वो झटके से उठी। मैं आती हूँ, इसने कहा और कुछ सोचते हुए अपने पूरे पपोटो को साफ किया तो दर्द सा उठा, मगर इसने फ़ाइक को कॉल मिलाई, जिसने 5 बार कॉल करने पर उठा लिया। इसे इत्तला दी तो खिलाफ तो को फ़ाइक ने इसे अपने वहाँ पहुँचने का कहा और यूं वो दोनों बहन भाई बड़ी हवेली पहुँचे तो वहाँ तो जैसे मौत का समा था। शहरी बेओसान रो रही थी, जबकि किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। वहाँ सब ख्वातीन परेशान हाल थीं। माँ तो बेदम सी सोफे पर बैठी बेटे की लंबी उम्र के लिए दुआएं कर रही थीं।
وش فائق کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی، جو بغیر کسی کی جانب دیکھے شہری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہری بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ میرے ڈیڈ، میرے ڈیڈ، اس کے منہ پر بس یہی کلمہ تھا۔ فائق نے اس کے مچلتے وجود کو تھاما، نہ جانے کیوں۔ اتنی نفرت کے باوجود اس کے یوں تڑپنے پر فائق کا بس نہیں چل رہا تھا۔ شہری، اس نے اس کے چہرے پر سے بال ہٹائے۔ فائق، مجھے جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ اپنی ہی گردان پر تھی۔ اوکے، ہم چلتے ہیں، اس نے اسے تسلی دی، جبکہ شہری کو شدید چکر آیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ شہری ایک بار پھر سب پریشان سے اس کی جانب بڑھے۔ اس کی حالت بالکل ایسی نہیں تھی کہ اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا۔ تبھی فائق نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ اس نے جو خبر دی، فائق کھڑے کھڑے قدموں پر ہل گیا۔ شی از ایکسپیکٹنگ، انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ارلی ایج کی پریگننسی میں احتیاط بہت کرنی پڑتی ہے۔ اینڈ واٹس ہر ایج؟ ڈاکٹر نے فائق کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس نے بتایا تو نہ جانے کیوں وہ شرمندہ تھا۔ 19۔ اٹس ٹو ارلی، خیر احتیاط کریں، اس نے کہا اور شہری کو سکون دہ انجیکشن لگا کر چلا گیا، جبکہ وہاں سب ایک خوشی کی بات کو غم کی چادر میں اڑھا کر خاموش کھڑے تھے۔ فائق شہری کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر مٹا مٹا سا میک اپ اور اداسی سی تھی۔ وش نے فائق کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ دیکھو۔ فائق نے ماں کی جانب دیکھا اور پھر اس کے جڑے ہاتھ دیکھے تھے۔ اس کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ اس نے فوراً ماں کے ہاتھ تھامے۔ نہیں، ہم قصوروار ہیں، مگر وہ بری نہیں ہیں۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، معاف کر دو اسے۔ اب تو باپ بننے والے ہو، تھوڑا سا لحاظ کر لو، اسے تمہاری محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، پلیز۔ وش نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں خود سرخ تھیں، اور ماں کو سینے سے لگا لیا۔ سوری مما، بس اتنے ہی لفظ تھے اس کے پاس۔ وش نے پرسکون ہو کر اس کی پیشانی چومی۔ سین چینج۔ درید کو روم میں شفٹ کیا جا چکا تھا۔ آبش تو اس کے پاس سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مسلسل آنسو گرے جا رہے تھے۔ اس کی چند دنوں پہلے کی باتیں اس کو بے حال کر رہی تھیں۔ بلا چاہ کر بھی اس کے پاس نہ جا سکا۔ وہ دور سے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر سے وہ ساری ڈیٹیلز لے چکا تھا۔ وہ سب سن سکتا تھا، مگر نہ ہل سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا۔ اور اس کے کوما کی میعاد کا بھی ابھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کب تک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوما میں ہی اپنی زندگی کی بازی ہار جائے، اور ہو سکتا ہے وہ جلدی ریکور کر لے۔ یہ اس کی ول پاور پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ سب روم میں موجود تھے۔ زندگی سے بھرپور انسان نیم جان سا بیڈ پر پڑا تھا۔ سب آبدید تھے۔ نرس روم میں آئی تو اس نے سب کو وہاں سے جانے کا کہا۔ باری آرین، تم لوگ گھر جاؤ آبش کو لے کر، صبح ہو چکی ہے، کب تک ایسے چلے گا؟ اور راحت صاحب کو بھی حیدر حاشر سمیت جانے کا کہا تھا شاہ نے۔ نہیں انکل، میں کہیں نہیں جاؤں گا، باری نے کہا اور باہر نکل گیا، جبکہ آرین آبش کے نانا کرنے پر اس کی حالت کے پیش نظر اس کو لے کر نکلا، اور باقی سب بھی آہستہ آہستہ جانے لگے۔ میں باہر ہی ہوں، شاہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مگر وہ تو بس کھڑا باپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ شاہ بھی باہر نکل گیا اور صرف وہ روم میں رہ گیا۔ وہ شکستہ قدموں سے درید کی طرف بڑھا، اسٹول کھینچ کر بیڈ کے ساتھ بیٹھا، اور درید کا ہاتھ تھام کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آئی نیڈ یو، اس کے لب کپ کپائے تھے۔ میری زندگی، جواب دیں، ایسے کیسے مجھے چھوڑ جائیں گے؟ پلیز پلیز، میں مر جاؤں گا آپ کے بنا۔ وہ بے بسی سے رو دیا۔ سین چینج۔ اندھیری کوٹھری میں سسکیوں کی آواز تھی، خوف بھری، تکلیف بھری سسکیاں۔ آج ایک دن ہو چکا تھا اس کے پاؤں کی گولی نہیں نکلی تھی۔ تکلیف سے اس کی جان پر بن رہی تھی۔ اس کا پاؤں بالکل اکڑ گیا تھا۔ لگتا تھا اگر اس کی گولی نہیں نکلی تو شاید وہ یہ تکلیف برداشت کرتی کرتی مر جائے گی۔ اس نے سسک کر ادھر ادھر سر پٹکا تھا۔ خون کی بدبو اس کے گلے کو چیر رہی تھی، جبکہ وہ بھوکی پیاسی کرا رہی تھی۔ وہ علاج، زبان پر بس ایک ہی کلمہ تھا۔ ہاسپٹل کی کھاک چھانتے آج اسے 2 دن ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر سے وہ مسلسل پوچھ پڑتال کر رہا تھا۔ اس کے نزدیک 2 دن میں کوئی اثر دکھ جانا چاہیے تھا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وقت کی حالت اب بھی پہلے روز کی طرح تھی۔ سب بڑی حویلی سے آ کر جا رہے تھے، مگر وہ اب بھی وہیں اسی ہولیے میں کھڑا تھا۔ سب نے ہی اسے بڑی حویلی چلنے کا کہا، مگر وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت بھی رات کے آخری پہر، جب صبح کا سورج نکلنے کے لیے بے تاب تھا،
اور تیسرا دن اس نے اپنے باپ کی آواز سنے بغیر گزار دیا۔ ہارون کی پکار پر چونکا تھا۔ سر، اس نے سرخ پھولی آنکھیں کھولی تھیں تو ہارون اس کی نگاہوں کی وحشت سے گھبرا ہی گیا تھا۔ سر، گولی زہر چھوڑ رہی ہے، وہ بے ہوش ہیں۔ اس نے مختصر بات کی۔ ہارون کو امید تھی کہ وہ اٹھ کر ابھی اس کا چہرہ اپنے تھپڑوں سے سرخ کر دے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سوری سر، بٹ اب آرڈرز کیا ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ نکال دو، اور ہوش میں آ جائے تو بتانا۔ سپاٹ لہجہ احساس سے آری۔ ہارون کو حیرت نہیں ہوئی، یہ اس لڑکی کی غداری تھی۔ بلاش تو اس کے حسن اور محبت میں دیوانہ تھا۔ کاش وہ پہلے اس کی انکوائری نکلوا لیتا، مگر اب تو وقت گزر چکا تھا اور پچھلی 2 راتوں میں بلاج کو اس کے بارے میں سبھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کس کی بیٹی تھی اور در حقیقت اس کی زندگی میں آنے کا کیا مقصد تھا، اور وہ ڈائری بھی اس کے ہاتھ لگ گئی تھی جو علیزے کی تھی، اور نینا نے اس پر بخت کے متعلق اپنی بھڑاس کس طرح نکالی تھی۔ ہارون نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کا حکم بجا لانے کے لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ بلاج نے ایک بار پھر سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر باپ کی جانب دیکھا جو خاموش لیٹا تھا۔ باری بھی وہیں تھا اور ساری گفتگو سن رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اس دن کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ بلاج نے نینا پر کوئی FIR نہیں کٹنے دی تھی، اور وہ کہاں تھی، کس جگہ تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ کسی نے اس کو اس لمحے کے بعد نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو صرف بلاج یا ہارون ہی جانتے تھے کہ وہ کہاں ہیں۔ بہت محبت ہے آپ کو اپنی بیوی سے؟ بڑی عزیز ہے وہ بے غیرت لڑکی آپ کو اب بھی؟ باری نے دانت پیس کر اس کی طرف دیکھا، جس نے باری کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا مگر بولا ایک لفظ بھی نہیں۔ میں اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیتا اگر آپ اس پر FIR کٹنے دیتے تو، وہ غصے سے بولا تھا۔ بلاج اب بھی کچھ نہیں بولا، بس اسے دیکھے گیا تو باری نے پاؤں پٹکے اور باہر نکل گیا۔ وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، اس کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش رہ کر بھی اپنی چلا رہا تھا۔ یہی بات باری کو تیش دلا رہی تھی۔ وہ نینا کو پولیس حراست میں دینا چاہتا تھا مگر بلاج ایسا کچھ نہیں ہونے دے رہا تھا۔ سین چینج۔ شہری کو یہ خبر ملی تو اس کے دل و دماغ پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بڑی حویلی کے لوگوں کو، خاص طور پر شہری، بلاج اور آبش کو جیسے چپ سی ہی لگ گئی تھی۔ وہ تینوں ہی کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ کچھ کھا لو، اسے اسی 2 دن پرانے حولیے میں دیکھ کر فائق نے اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی بڑی حویلی میں ہی تھے، وش، شاہ سمیت سبھی بڑی حویلی تھے۔ شہری نے اس کی جانب دیکھا۔ میرے ڈیڈ نے کھایا ہے؟ سپاٹ لہجے کے ساتھ بولی شہری۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس دن کے بعد اس کا رویہ شہری کے ساتھ کچھ نرم ہو گیا تھا، مگر اب بھی اس کی ضد پر فائق کو رچ کر غصہ آیا تھا۔ اچھا، کیا گارنٹی ہے؟ شہری نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کے پاس تو ہر بات حتمی ہوتی ہے نا؟ نہ کسی کی غلطی پر کوئی معافی نہیں، کسی کی تکلیف پر کوئی مرہم نہیں۔ میں نے آپ کے جتنا سنگدل انسان آج تک نہیں دیکھا۔ اور آپ کس لیے ہمدردی جتا رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ آپ کا بچہ میرے پاس ہے۔ صرف اسی لیے یہ ڈرامہ ڈھکوسلے کر رہے ہیں؟ شہری غصے سے چلائی۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ فائق بھی غصے سے دہاڑا تھا۔ ہاں، ہو گیا ہے آپ کی اس بلا وجہ کی مہربانی پر۔ وہ چلائی اور بے بسی سے رونے لگی تھی تو فائق، جو اسے سخت سچ سنانے کا ارادہ رکھتا تھا، وش کے آنے پر ایک دم ہی خاموش ہو گیا۔ شہری میری جان، اس حالت میں غصہ ٹھیک نہیں۔ وہ ان دونوں کی ہی آوازیں سن کر اندر آئی تھیں۔ آنٹی، ان سے کہہ دیں یہ چلے جائیں اور اپنی کرم نوازی کسی اور پر کریں، مجھ پر مت کریں، میں نہیں دیکھنا چاہتی ہوں انہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ وش اسے دیکھ کر رہ گئی۔ دیکھ رہی ہیں مما، اور آپ اس لڑکی کے لیے میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ فائق غصے سے دہاڑا، جبکہ شہری نے اس کو سرخ آنکھوں سے دیکھا اور سر تھام کر رونے لگی تھی۔ وش پل میں اس تک پہنچی تھی۔ ہو گئی تم خوش؟ وش نے گھور کر فائق کو دیکھا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ڈرامے بازی کر رہی ہے یہ لڑکی۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر اب قدرے نیچی آواز میں بولا۔ فائق، تم اس کی طبیعت کے متعلق جانتے ہو، پھر بھی تمہاری زبان بند نہیں ہوتی۔ تنگ آ گئی ہوں میں تم سے۔ وش نے اس کو بری طرح لتاڑا تو وہ پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ وش نے شہری کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا کچھ کھا لو، اس نے پیار سے کہا تو شہری نے چند لقمے وش کے ہاتھوں سے لیے۔ بیٹا ہمت سے کام لو، دیکھو آبش کی حالت،
وہ تو بالکل خاموش ہو گئی ہے۔ اسے ضرورت ہے تمہاری، بلاج کی۔ باریکی اور آرین بیچارہ اکیلا کب تک کیا کرے؟ دعا کرو اور ہمت سے کام لو۔ ایسے تو تم اپنے ساتھ کسی اور جان کو بھی نقصان دے رہی ہو۔ اس نے شہری کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو شہری سوچ کر رہ گئی۔ ہاں، اسے کچھ ہمت کرنی چاہیے تھی۔ آرین آبش کو ہاسپٹل چھوڑ کر سے فریش ہونے کے لیے گھر آیا۔ اس نے کچن میں جھانکا تو علیش کا سوچ کر، مگر اس کی سوچ کے برعکس کچن میں ارمیش کھڑی کافی بنا رہی تھی۔ وہ بھی پیچھے آہٹ پا کر پلٹی تو آرین کو خود کو گھورتے پایا۔ ارمیش نے برا سا منہ بنا کر پھر منہ موڑ لیا، جبکہ آرین خود اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ تبھی وہیں کھڑے کھڑے علیش کو پکارا، بھابھی۔ باری اور علیش کا نکاح ہو چکا تھا، تبھی آرین نے اسے اس ہی رشتے سے پکارا تھا۔ بھابھی، ایک کپ کافی دے دیں پلیز۔ اس نے لاؤنج سے آتی علیش کو کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ طبیعت کیسی ہے بخت بابا کی؟ علیش نے کافی بناتے ہوئے پوچھا۔ ویسے ہی ہے، ابھی کوئی بہتری نہیں آئی۔ آرین وہیں چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تو علیش نے افسردہ سی سانس کھینچی تھی۔ بلاج بھائی کب آئیں گے؟ آج 5 دن ہو گئے ہیں، انہیں بھی گھر لے آئیں تاکہ فریش ہوں۔ علیش نے کہا تو ارمیش کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی تھی نینا کی اس حرکت پر، مگر وہ دشمن جان بڑی حویلی کی راہ لے ہی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ خیر، میں فریش ہو جاؤں، پھر مجھے بھی جانا ہے۔ پھر گھر آئیں گے باری بھائی۔ اس نے علیش کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیا اور ایک اچٹتی نظر ارمیش پر ڈالی جو خاموش کھڑی تھی، اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ سین چینج۔ اسے ہوش آیا تو ٹانگ میں شدید درد تھا، حتیٰ کہ وہ ٹانگ ہلا بھی نہیں پا رہی تھی، جبکہ نقاہت اتنی تھی کہ اس سے آنکھیں بھی نہیں کھولی جا رہی تھی۔ 5 دن سے وہ اسی زمین پر پڑی پڑی اب بالکل کملا گئی تھی۔ اندھیرے سے چاہ کر بھی شناسائی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بھوک شدت سے لگ رہی تھی۔ اس نے اب اٹھنے کی ہمت کی اور سلاخوں لگے دروازے کو دیکھا، جہاں بالکل معمولی سی روشنی کا گمان تھا، مگر وہ ملگجی سی روشنی خاصی خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے سلاخوں کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ کوئی ہے؟ 5 دن بعد اپنی ہی آواز اسے اجنبی سی لگی، اور کچھ بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا تو اسے معلوم ہوا وہ شاید کسی جیل میں قید تھی۔ یہاں پر اور بھی ایسی سلاخوں کے کمرے تھے جنہیں وہ کوٹری سمجھ رہی تھی۔ وہ سسکی تھی کہ ڈارک براؤن بوٹس پر نگاہ پڑی۔ وہ مسکرا دی، عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بلاج لب پھر سے ہلے۔ اس کے پیچھے اور بھی لوگ تھے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک تیز روشنی اس کے منہ پر پڑی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ ہارون نے سائیڈ پر لگے ایک بٹن پر ہاتھ مارا تو پیلی سی روشنی سیل پر چھا گئی، جس میں نینا اپنی ٹانگ تھامے سکڑی سمٹی پڑی تھی۔ کتنا وقت ہوا کھانا دیے ہوئے؟ اس کی آنکھیں بند تھی۔ نینا کو بلاج کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا، مگر اتنی جلدی آنکھیں روشنی سے شناسائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ویسے ہی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ کل کھلایا تھا سر، ہارون نے کہا۔ کھانا کھلاؤ۔ بلاج کی سپاٹ آواز ابھری تو نینا کے لب پھر مسکرائے۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اسے یہاں سے بھی بچا کر لے جائے گا۔ کتنی بیوقوف تھی وہ، یہ شاید اب زیادہ ہو گئی تھی۔ 2 لیڈی کانسٹیبل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور کھینچ کر اسے دیوار کے ساتھ بٹھایا تو نینا کی آہ و پکار نکلی۔ ان کے انداز میں ذرا سی بھی نرمی نہیں تھی۔ اب کہ نینا نے آنکھیں کھولی، وہ پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ نینا اس کی پشت کو حسرت سے دیکھے گئی، جبکہ وہ دونوں عورتیں اس کے منہ میں کھانا کھلا کم ٹھوس زیادہ رہی تھیں، اور اچانک ہی ایک کانسٹیبل کا ہاتھ اس کی ٹانگ پر لگا۔ نینا چلا اٹھی تکلیف سے، دوہری ہوتے ہوئے تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ اس کی آواز پر بلاج کے دل میں معمولی سی بھی ہمدردی نہیں ہوئی، جبکہ کانسٹیبل اس کے منہ میں بغیر رکے کھانا ٹھوس رہی تھی۔ نینا تکلیف سے کھا کم اگل زیادہ رہی تھی، اور جب کھانا ٹرے میں ختم ہو گیا تو وہ اس طرح خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تو بلاج پلٹا۔ نینا نے روتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بلاج، ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ اٹکتے اٹکتے وہ اس کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ بلاج نے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور بے رحمی سے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا بوٹ رکھ کر مسل دیا۔ نینا کی چیخ و پکار دل چیر رہی تھی۔ وہ تڑپ گئی، سسک گئی، مچل رہی تھی، مگر بلاج کے دل میں ہلکا سا بھی رحم نہیں آیا۔ میرے بھی دل میں بہت تکلیف ہے نینا،
اور میرا غم تو تمہارے غم سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی انگلیوں سے خون رسنے لگا تو اس نے پاؤں ہٹایا۔ بلاج کے پاؤں ہٹاتے ہی نینا نے جلدی سے اپنا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں چھپا لیا اور نم سرخ آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ ایک وقت تھا وہ اس شخص کی محبت میں پور بھیگتی رہی تھی اور آج وہ کتنا بے رحم ہو گیا تھا، مگر وقت کے ساتھ کی گئی حرکت پر اسے ذرا بھی افسوس نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیوں، وہ اپنی جگہ جائز تھی، مگر یہ تکلیف بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی جو وہ اسے دے جا رہا تھا۔ وہ اتنا بے رحم ہوگا نینا نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی شخصیت کا یہ رخ تو وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ ویسے ہی دیوانہ وار اسے دیکھے گئی تھی۔ جو دل میں ذرا سی بھی محبت تھی وہ ان 5-6 دن میں شدت اختیار کر گئی تھی۔ اب نہ جانے اس محبت نے اور کتنے رنگوں سے نینا کو آشنا کرانا تھا۔ بلاج نے ہارون کی جانب دیکھا جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ باندھو، اس کی آواز مدھم تھی۔ ہارون ذرا زرد چہرے سے اسے دیکھے گیا۔ سر پلیز ہوش سے کام لیں۔ ہارون نے جیسے آخری بار التجا کی تو اس نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا جو نینا کی طرف رسیاں لے کر بڑھی تھی۔ نہیں بلاج، وہ بے بسی سے چیخی تھی، مگر وہاں تو سب جیسے کانوں میں انگلیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ نینا کو دیوار میں نصب 2 بڑے سائز کے ہکوں سے باندھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی، جبکہ نینا کا رنگ ہارون کے ہاتھ میں موجود سنٹر دیکھ کر زرد ہوا۔ اب ضرور وہ سنٹر بلاج کو دیتا اور بلاج نینا کا ریشہ ریشہ بدن سے جدا کر دیتا۔ ہاں، وہ اتنا ہی دیوانہ تھا درید بخت کے لیے۔ بلاج نے ہارون کے سوا وہاں سے سب کو چلے جانے کا اشارہ کیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ نینا ناسمجھی سے اس کے کثرتی وجود کو دیکھ رہی تھی۔ بلاج نے شرٹ اتار کر نینا کے قدموں کے پاس پھینکی اور ہارون کے آگے اپنے دونوں ہاتھ کیے۔ سر پلیز، ہارون تقریباً رو دینے کو تھا۔ شٹ اپ! اچانک ہی سیل میں ایک گراہٹ گونجی۔ سرخ آنکھوں میں بالکل بھی رحم کا تاثر نہیں تھا۔ ہارون کو چاروں ناچار بلاج کے ہاتھوں کو ہتھکڑیوں سے باندھنا پڑا اور پھر ان ہتھکڑیوں کے درمیانی چین میں رسی باندھ کر اس نے چھت میں نصب لوہے کے بڑے بڑے ہکوں سے بلاج کے ہاتھ اوپر کو باندھ دیے۔ نینا کو کچھ اب سمجھ آنے لگی تھی، جبکہ بلاج کی آنکھوں میں زخمی تاثر تھا جو اس پر ہی جمی تھی۔ نہیں، وہ سسکی اور اپنے ہاتھ رسیوں سے آزاد کروانا چاہے، مگر افسوس کہ وہ بندھی ہوئی تھی۔ بلاج کے پاؤں بھی ہارون نے چند سیکنڈ بعد باندھ دیے تھے۔ وہ اب کسی مجرم کی طرح لٹکا ہوا تھا، جبکہ ہارون کی آنکھوں سے ایک مضبوط مرد ہونے کے باوجود آنسو بہہ نکلے۔ نینا سے محبت کرنے کی خود کو یہ کیسی سزا تھی؟ وہ اس کو تکلیف دیتا کیونکہ گناہ اس نے کیا، مگر نہیں، وہ تو باری کی بات کو حقیقت سمجھ چکا تھا۔ ہاں، نینا اس کے دوست ہی اس گھر میں آئی تھی اور اس کے باپ کو گولی ماری تو وہی تو حقیقت میں قصوروار ہوا تھا۔ نہ نینا کو وہ وہاں لاتا اور نہ ہی اس کی اتنی ضرورت ہوتی۔ یہ بات بلاج کو اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ قریب تھا کہ وہ پاگل ہی ہو جاتا۔ سٹارٹ! سیل میں صرف نینا کی سسکیاں تھیں۔ نہیں نہیں، پلیز ایسا مت کریں، وہ چلائی تھی۔ آگ تو برابر لگی تھی دونوں جانب۔ آخر کو تڑپنا بھی نینا کا حق تھا۔ میں نہیں کر سکتا۔ ہارون نے سنٹر پھینکا تو بلاج نے شعلہ بار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو ہارون بے بس رہ گیا۔ ایک گہری سانس بھری، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو وہ ضرور کوئی بیک اسٹیپ لے گا اور وہ یقیناً اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ اپنی گرفت سنٹر پر سخت کر کے اس نے سنٹر گھمایا تو وہ بلاج کی کمر پر جتنی شدت سے پڑا وہیں نینا کی چیخیں نکل گئی۔ ہائے نہیں، پلیز رک جائیں، وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی، جبکہ بلاج کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ میری غلطی تھی، میں نے تم سے محبت کی، وہ کانپتی آواز میں بولا۔ ہارون کی آنکھوں سے خود آنسو بہنے لگے، کہ ایک اور سنٹر گھوم کے پھر اسی قوت سے اس کی کمر پر پڑا تو بلاج بل بلا کر پوری طرح گھوم گیا۔ یہ میرا گناہ تھا کہ تم سے وفا کی امید رکھی میں نے، وہ پھر بولا۔ نینا خود کو چھڑانے کے لیے رسیوں سے ہاتھ جھٹک جھٹک کر آزاد کرنے لگی، جبکہ ساتھ ساتھ نہیں نہیں کی گردان بھی تھی۔ ہارون نے پے در پے اس کی کمر پر سنٹر مارے کہ بلاج کی کمر سرخ ہونے کے بعد اب ننھی ننھی خون کی بوندیں نکلنے لگی تھیں، جبکہ سیل میں بلاج سمیت نینا کی بھی دردناک چیخیں ابھری تھی۔ کیسی محبت تھی! وہ خود کو مجرم ٹھہرائے خود کو سزا دے رہا تھا۔
دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب اینڈ کمنٹ. خدا حافظ.